बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासिन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। आज 7 अप्रैल है, 27वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ईमान रखते हैं लैलतुल क़द्र की रात के ऊपर, और ये बड़ी रहमतों और बरकतों की रात होती है। 27वीं रात गुज़र चुकी है। कौन कौन है जिसने अपने रब को राज़ी किया है और कौन है जो अपने रब को राज़ी करने में शामिल नहीं हो सका। अपने रब को राज़ी करना चाहिए, क्योंकि 70 माओ जितना प्यार करता है मेरा रब। और ये उन लोगों को भी पता है जो गैर मुस्लिम हैं, जिन्होंने कलमा हक पढ़ा हुआ है, वो तो ये बात जानते ही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुसलमा के जितने भी लोग हैं, सब मेरे रब का शुक्र अदा करते हुए दुआ करें कि उस ज़ात अक़दस ने हमें 30 रोज़े नसीब किए। हमारी जो जिस्मानी जो फिटनेस है उसका और हमारे जिस्म की ज़कात का जो सिलसिला है वो रोज़ों से मिलता रहता है जनाब। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासिन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। मेरा और आपका जो आवाज़ और तस्वीर का रिश्ता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसे चलते चलते एक लंबा अरसा जो है वो गुज़र चुका है। आज ही 7 अप्रैल है, 27वां रोज़ा है और दिन है जनाब आज इतवार का। संडे स्पेशल है जी, 10 बज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथ कुछ शख्सियात भी मौजूद हैं जनाब, तो उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सवालात का सिलसिला है वो भी साथ शामिल करेंगे, और साथ साथ आपको बताते जाएंगे जनाब कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करने जा रहे हैं जनाब। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा लेते हैं एक ब्रेक। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना जाऊंगा खाली। ये कितना प्यारा जो है ये शायर ने अंदाज़े गुफ्तगू जो है ये अपनाया है, और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के हवाले से उसमें कितने प्यारे कसीदे पढ़े गए हैं जनाब। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा तक़वियत, ताकत और हौसला मिलता है जनाब। तो आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशली तौर पर सजाया गया है। रियाज शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जी अली भाई। तो सदकाबाद में ये तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, मेरी खुद की ये ख्वाहिश होती है कि मैं उन शख्सियात को मिलूं, उनसे बातचीत करूं, उनसे गपशप करूं और आपके सामने लेके आऊं कि उनका क्या माइंड सेट है इस हवाले से। तो जी शौकत ज्वेलर्स के ऑनर हैं जनाब रियाज शौकत साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गपशप करेंगे। और कल जो खुश नसीब जिसने सवाल का दुरुस्त जवाब दिया वो इनाम का हकदार ठहरा, उसके लिए भी एक खूबसूरत इनाम है जनाब, तो वो शौकत ज्वेलर्स की जानिब से ही दिया जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ रियाज साहब कि ये जो ईद के 2-3 दिन है इसमें शौकत ज्वेलर्स ही स्पॉन्सर करता रहे। असल में होता ये है कि जी ईद के फ़ौरन बाद ही शादियों का सिलसिला है, तो आपके लिए भी ये बेनिफिट होगा कि चलें जी ये सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। और बाकी कुछ और ऐड भी साथ करेंगे हम लोग। ईद के दूसरे दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, ईद स्पेशल के नाम से प्रोग्राम मेरी आवाज़ में। तो मैं 8, 10, 20 जितने भी जो गेस्ट होंगे हमारे साथ ऐड होंगे उन सबको अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा, लेकिन उसके लिए आप सबको तैयार हो के आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़ा जनाब मिर्च मसाला भी लगाया जाएगा। ये मत समझिएगा कि जी हम लाइव बैठ के आपके साथ कोई रायत बरतेंगे। हो सकता है कि हम आपके साथ बैठ के कुछ ऐसा जो है प्रोग्राम अटैच करें जिससे आप तमाम दोस्त जो हैं ये ज़िंदगी को एंजॉय करने के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम को भी एंजॉय करें। ईद की खुशियाँ साथ साथ ही, लेकिन आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इस ईद पर ये अहद करना है कि आपने यहूदी मसनूआत का बाइकआउट करना है। उसमें साबुन से लेके शैम्पू और दीगर जितनी भी प्रोडक्ट्स है, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में हम पीते हैं कोक, पेप्सी, स्प्राइट, ये वो लटरम पटरम, ये सारी चीज़ें हमने नफ़ी में लेके जानी है। और हमने लेके आना है जनाब
یہ جو میزان گروپ ہے اس کا برانڈ ہے جی کولا نیکسٹ اور اس کی دیگر پروڈکٹس. اس کے علاوہ جناب گورمے کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ہم نے اس کو لے کے آنا. پاکستانی مصنوعات کو ہم جو ہے اس دفعہ اوبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستانی مصنوعات کو عام عوام تک لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ سب کے لیے یہ ریکویسٹ ہے، آپ پاکستانی مصنوعات کو ضرور اپنائیں. کل میں نے واٹس اپ پیج پہ نا جناب ایک نیکسٹ کولا کی بوتل جو ہے اس کو لگایا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے سوالات کیے کہ یہ بوتل جو ہے یہ 2 نمبر ہے، اس میں پیکنگ غلط ہے، اس میں کچھ خاص چیز نکلی ہے، کیا معاملات ہیں. دیکھیں یہ 2 نمبر نہیں ہے، یہ بوتل جو ہے یہ پاکستانی برانڈ ہے اور میزان گروپ کا برانڈ ہے کولا نیکسٹ کے نام سے. تو آپ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آئندہ آپ نے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے پاکستانی پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے. اور جناب امجد جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یو نیوز نے ہمیں جوائن کیا، بہت سارے دوسرے دوست جو میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اور میرے اس پروگرام کو لازمی لائک، کمنٹ اور شیئر کریں جناب. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی شوکت جیولرز کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے. اس میں سوال رکھے جائیں گے اور جو خوش نصیب جواب دے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا جناب. تمہارے آستانے سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یا محمد. مانگنا رب کی ذات سے ہے، وسیلہ ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک صحابہ کرام حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام ہیں جناب، جتنے بھی امام ہیں ہمارے اس امت مسلمہ کے، اللہ پاک ان تمام کے صدقے ہماری سب کی خیر فرمائے اور پاکستان کی ترقی اور سلامتی میں جو بھی دوست اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ جناب اپنے آسان طریقے سے اس کردار کو نبھاتے رہیں. تو جناب بات کریں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں جناب کہ جی یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان کے باہر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جناب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے جناب، آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ. تو آپ جب کسی دوسرے ملک کی برانڈ کو آپ استعمال کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک کی مصنوعات کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ اس ملک کو مل رہا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو تیار کرتا ہے. اور جن لوگوں نے پاکستانی مصنوعات استعمال کرنی ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ جناب آپ اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ کون کون سی اشیاء جو ہے یہ پاکستان میں تیار ہوتی ہیں. پاکستان میں پہلے تو بہت ساری چیزیں تیار ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے. ہم دوسروں کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کی تعلیم جو ہے ہم حاصل کر رہے ہیں. اپنے طور پہ ہم دین اسلام کو، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھے بغیر ABC سے Z تک جو ہے اس کو رٹا لگا کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں انگلش، اور ہماری مذہبی زبان جو ہے وہ جناب عربی ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں چائنیز اور انگلش اور دیگر زبانوں کے اوپر ہم عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب تک ہم قرآن اور اس کی زبان کو نہیں سمجھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جناب. تو پروگرام میری آواز میں تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام کو آگے شیئر کریں جناب. محمد طلحہ نے ہمیں جوائن کیا جی، السلام علیکم کا میسیج جناب. وعلیکم السلام جی. آپ تمام دوست آپ اچھا جی ایک اور مجھے میسیج ملا ہے، پہلے میں میسیج کی طرف آتا ہوں کہ جی سکندر گرافکس کی طرف سے ایک میسیج ہے جی کہ 2 منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہو مگر 2 منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے.
آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جناب؟ تو پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں جناب۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہے جناب 21 اپریل کے، اور 21 اپریل کے جو الیکشن ہے حلقہ 266 پی پی کے الیکشن ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب امیدوار صفدر لغاری صاحب ہیں جناب، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ممتاز علی چانگ صاحب ہیں جناب، اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کے جو امیدوار ہیں، نامزد امیدوار ہیں جناب، وہ سمیع اللہ جٹ صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد امیدواروں کی تعداد کل ملا کے یہ 20 لوگ بنتے ہیں، اور وحید حسن خان ڈار صاحب بھی آزاد امیدوار ہیں۔ تو آپ نے پاکستان کی سلامتی کے لیے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے۔ 21 اپریل کا دن آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ نے اپنے شناختی کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، آپ کا جو بھی حلقہ ہے وہاں آپ نے اپنے گھرانہ نمبر، ووٹ نمبر اس کو یاد کر کے وہاں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ جس بھی امیدوار کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن جو قومی فریضہ ہے وہ آپ نے لازمی طور پر ادا کرنا ہے جناب۔ تو یہ سب سے ضروری بات تھی جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی پروگرام میری آواز کے توسط سے۔ تو ان تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ یہاں موجود بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہے جناب یہ 7 اپریل ہے، اور صدقہ بعد اشیاء ضروریہ کی جو یومیہ نرخ ہیں، جو قیمتیں ہیں جناب پھلوں اور سبزیوں اور گوشت کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ ریٹ لسٹ ہے جی مارکیٹ کمیٹی کے حوالے سے جناب۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے برائلر گوشت کے حوالے سے۔ تو یہاں برائلر زندہ گوشت جو ہے یہ 440 روپے کلو دیا جا رہا ہے جناب لسٹ کے حساب سے، اور برائلر گوشت جو ہے یہ جناب 630 روپے دیا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ یہاں صرف کاغذ اور لسٹوں کے حساب سے ہی ہے، آگے جو گوشت دیا جا رہا ہے فروخت کے لیے کیا جا رہا ہے وہ 700 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے جناب، اور دیگر چیزیں بھی ایسے ہی مہنگی ہیں۔ اور ریٹ لسٹوں کا کیا فائدہ جب ان کے اوپر عمل نہیں کروانا۔ یہ جو مجسٹریٹ ہیں مارکیٹ کمیٹی کے، یہ پچھلے دنوں میں وہاں سے گزر رہا تھا ٹلو روڈ پر، تو میں نے دیکھا ایک بڑا عجیب سا واقعہ کہ جناب ایک کسائی ہے جناب اپنے پھٹے کے اوپر گوشت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو جی ریٹ ہے جی چھوٹے گوشت کا 1200 روپے کلو، تو وہ 1500 روپے کلو دے رہا ہے۔ تو جناب وہ تو اپنا گوشت بیچ رہا ہے نا، پتہ ہے اس کو کہ اتنے کا میں نے یہ جانور خریدا ہے اور اس حساب سے مجھے یہ گوشت پڑا ہے، ظاہر ہے 50-100 روپے اس نے اوپر رکھ کے اس کو فروخت کرنا ہے۔ لیکن وہ صاحب ادھر اپنی اسی والی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے 500 روپے کی پرچی بنا کے جناب جرمانہ کیا ہے کسائی صاحب کو، اور وہ جرمانہ جو ہے 500 روپے اس نے ہنس کے 500 روپے اس کو دے دیا۔ 500 روپے تو ایک بندے سے بندہ وہ کسائی صاحب جو ہے یہ منافع کما سکتے ہیں، تو کماتے بھی ہوں گے، لیکن اگر ادارے جرمانہ کر رہے ہیں تو کم سے کم 20,000 50,000 تک تو جرمانہ کریں نا۔ جو گورنمنٹ کے شیڈول ہے اس میں گورنمنٹ کو جو ریونیو حاصل ہو اس کا تو پتہ چلے نا۔ پھر جس بندے کو جرمانہ کیا جا رہا ہے اس بندے کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور اس جرم کا ارتکاب جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں انہوں نے تو اس چیز کو مذاق سمجھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ کھلواڑ اب نہیں کرنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو آپ تھوڑا سیریس لیں۔ رمضان مبارک میں نیکیاں کرنے کا جو چانس ہے، کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے جناب اپنے رب کو راضی کریں، اور کچھ لوگ یہ چانس ضائع کر چکے ہیں۔ جو لوگ چانس ضائع کر چکے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے، توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہوئے، 2 دن باقی ہیں، شیطان کو ابھی قید رکھا جائے گا۔ تو آپ اپنے اندر جو آپ کا نفس ہے اس کو مار کے لازمی طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے قرآن و احادیث کے اصولوں کو اپناتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو قرآن اور احادیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو جی جناب آج ہم بات کریں گے، جناب ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں شوکت جیولرز سے جناب، اسپیشلی آج جو شوکت جیولرز کے آنر ہیں وہ ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں جی، ان سے بات کریں گے جناب کہ کیا حالات ہیں جی اس حوالے سے۔ یہ جی مولٹی فوم والوں کی آفر ہے جناب۔ رمضان آفر ہے جی مولٹی فوم کی طرف سے، یہ آپ کے لیے جناب۔
تو کوई بھی बंदा इस चीज़ में देर ना करे, अगर आपके पास पुराना मैट्रेस है तो उस मैट्रेस को आपने चेंज करवाना है जनाब। तो ये कैसे चेंज करवाना, आप आ जाइएगा मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा जी। तो तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर जनाब मेरे साथ शामिल हो जाएं जनाब। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं रियाज शौकत साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है जनाब आपकी? खैरियत है जी। और ये जनाब रियाज शौकत साहब का फेस आपके सामने है जनाब, और हम बात करेंगे रियाज शौकत साहब से। जी आप प्रोग्राम में शामिल हुए, कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? जी माशाल्लाह, ये प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शुरू से देख रहे हैं ये प्रोग्राम, और ये हम नहीं देखते, ये मेरी फैमिली भी देखती है, मेरे बच्चे देखते हैं, मेरी मिसेज मेरे वालिद साहब देखते हैं और बड़े शौक़ से देखते हैं। और ये प्रोग्राम दे दे के माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं कि उनको शऊर और उनको इस चीज़ की मालूमात, जिसका हमें भी ज़्यादा पता नहीं था, जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सके, वो चट्टा साहब ने माशाल्लाह मेरे बच्चों को ट्रेन कर दिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्टिव हैं कि वो ख़ुद चट्टा साहब के पास आए थे, और पिछले दिनों उन्होंने प्रोग्राम किया था तो चट्टा साहब के पास तशरीफ़ लाए, बल्कि इन्होंने इनवाइट किया तो वो आए। तो इन्होंने सवालात ऐसे किए कि वो बेचारे डगमगा गए, उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दें, लेकिन वो अपने हिसाब से ऐसे थे जैसे चट्टा साहब प्रोग्राम करते हैं कि नॉर्मली सवाल करेंगे, लेकिन चट्टा साहब ज़रा गहरे सवाल करना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से जो ना उनको थोड़ी सी परेशानी हुई थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और आप कोशिश किया करें, देखिए चट्टा साहब इधर बैठे हैं ना, तो वो 1 घंटा इधर गर्मी में बैठे हुए हैं। आप लोग इधर ऑफिस में आएंगे, इधर प्रोग्राम में आएंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई बहुत गर्मी होती है, लेकिन वो हमारे लिए बैठे हैं इधर एक प्रोग्राम करने के लिए। ना वो हमसे इस चीज़ का मुआवजा लेते हैं, ना वो इस चीज़ का कोई हमसे कोई तकाजा करते हैं, कोई चीज़ नहीं है उनकी। वो सिर्फ मुखलस दिल के साथ अपने सादकाबाद के अवाम के साथ राब्ते में रहना चाहते हैं, और उनके जो भी परेशानी के मसले हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं या शहर के जो मसाइल हैं, वो उजागर करते हैं, और उनका कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। तो आप मेहरबानी किया करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ ऐड हों, और इनके साथ जैसे उनका प्रोग्राम मददगार है उनमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सका मैंने अपनी ज़ात में, जितना भी मुझसे हो सका मैंने इनके साथ, जो मुझे चट्टा साहब ने कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना यकीन है कि हम अगर 1 रुपया भी चट्टा साहब के हवाले करेंगे तो हम उनको आंखें बंद करके इसलिए दे देते हैं कि हमें पता है कि जिसके लिए हमने दिया है और ये वहीं पहुंचेगा। हो सकता है अगर हमने 2 रुपये दिए हैं तो वो 3 रुपये होकर वहाँ पहुंचेंगे, 2 से 2.25 नहीं होंगे। तो आप भी इनके साथ तावन करें ताकि ये अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे चला सकें, और उनको अपनी समझ लो कि ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी के आलम में है, इस माली तौर पे भी और वैसे भी। लेकिन उन्होंने अपने इन पैसों को जो हम इनको मददगार प्रोग्राम के ज़रिए देते हैं, उन्होंने इनका 1 रुपया भी इस्तेमाल करने में अपने आप को हराम समझा है। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे ऊपर ये पैसे हराम है, ये जिनकी अमानत है, मैं अमानत में खयानत नहीं करूँगा। जैसे नोट, जैसे पैसे मुझे मिले हैं, अगर 1000 का नोट है तो वो 1000 का ही पहुँचेगा, अगर 500 का नोट है तो वो 500 का ही पहुँचेगा, वो खुला भी नहीं होगा। तो आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाएं। आपके पास जितनी भी तौफीक है, अगर आपके पास 10 रुपये हैं आप 10 रुपये दें उनको, अगर आपके पास 100 है आप 100 दें, जितनी गुंजाइश निकलती है आप चट्टा साहब को लाजमी दें, ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जिनको इनके ऊपर आस होती है, कि वो बड़ी उम्मीद से फ़ोन करते हैं और बड़ी आस से फ़ोन करते हैं कि चट्टा साहब हमारे घर में आटा नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमने रोज़ा पानी से रखा है, अफ्तार पानी से कर रहे हैं। तो चलो आपके ज़रिए उनके 1 टाइम का 2 टाइम का खाना बन जाए, अगर आपके ज़रिए उनके घर में कोई खाना आटा पहुंच जाए तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा मैसेज होगा, और आप इंशाल्लाह ये सदका जारिया होगा, जितने मुंह में वो लुकमा जाएगा वो आपके लिए बायसे सवाब बनेगा। तो आप इस प्रोग्राम को भी ज़रा मोहब्बत के साथ चलाएं, और ज़रूरी नहीं है आपने पैसे देने, आपके पास जो चीज़ भी है, कपड़े हैं आपके पास जिसको आप फेंकना चाहते हैं, फटे हुए हैं, पुराने हैं, या आपके पास जूते हैं आपके लिए बेकार हो गए, आप उनको ऐसे ही शापर में डाल के उन्हें दे दें, वो खुद रिपेयर करवाएंगे, खुद ही उनको पहुंचा देंगे। जिनके पैरों में जूती नहीं है वो टूटी जूती भी पहन के चल सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके पास, आप जितना भी मदद करेंगे, और जैसे आगे गर्मी आ रही है, आप 2-4 दोस्त मिलके किसी फैमिली को एक छोटा सा पंखा ले दें, मतलब कि कोई 4-5 हज़ार का, अगर 1000 रुपये दें आप, अगर किसी मस्जिद में देते हैं या किसी रिश्तेदार को देते हैं, तो ये भी इंसान है, ये भी अल्लाह ताला के बनाए हुए फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने अगर आज हमें नवाजा हुआ है तो अल्लाह ताला हमसे छीन भी सकता है। तो बजाय हम कल को हम हाथ अपना नीचे वाला करें, आज अल्लाह ने हमें ऊपर वाला बना दिया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ऊपर वाला ही रखें, क्योंकि जो कंजूसी करते हैं, पैसे को संभाल के रखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी पसंद नहीं करता। और जो सखी होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिल में रहम दिया होता है, या सखावत करते हैं, तो वो गरीबों के ऊपर खर्च लाजमी करें, ताकि उनकी
آنے والی جو زندگی ہے یہ تو ہماری عارضی زندگی ہے. ہم 10 سال 15 سال 20 سال ہے کوئی پتہ نہیں, ہم 10 15 منٹ کے مہمان ہیں, اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جو مستقل زندگی ہے وہاں پہ تو موت کا خواب و خیال بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو تاحیات زندگی ہی زندگی ہے. اگر ہم اچھے اعمال ساتھ لے کے جائیں گے, ہمارا 1 روپیہ بھی صدقہ جو ہوگا ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے, اور اگر ہم لاکھوں روپے کسی اور جگہ پہ خرچ کریں وہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائیں. تو ہم ادھر خرچ کریں جہاں پہ خرچ کرنا بنتا ہے. چٹھا صاحب کے ساتھ تعاون کیا کریں, اور جتنا بھی ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. بچیوں کی شادیاں ہیں, کسی بچوں کا علاج ہے, بیمار ہیں, کسی گھر میں راشن نہیں ہے, بچوں کو پڑھانے کا خرچہ ہے, ہاسپٹل کا خرچہ ہے, میڈیسن ہے کسی کی, وہ ساری افورڈ کرتے ہیں. وہ اگر ہم ان کو 10 روپے یا 100 روپے یا 1000 روپے دیتے ہیں تو وہ الحمدللہ 1500 یا ہمارے 1000 کو 1500 کرتے ہیں. اگر ہم 5000 دیتے ہیں وہ 6000 اگلے تک پہنچاتے ہیں, تاکہ وہ کہتے ہیں بھی میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے. تو آپ پلیز ان کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ انہوں نے چھوٹا سا ایک سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے سوال جواب والا, تو یہ بڑے شوق سے آپ سنا کریں. اس میں ہمارے لیے خالی سوال جواب نہیں ہوتے, اس میں ہمارے لیے بڑی معلومات ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے جو ایسے دینی سوال ہوتے ہیں, معلوماتی سوال ہوتے ہیں, یہ کوئی عام سوال تو نہیں ہوتے, یہ ہمارے لیے بڑی معلومات ہوتی ہیں. اور کل انہوں نے ماشاءاللہ سوال کیا تھا کہ کون سی ہستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے خود جن کی روح قبض کی, تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم کیونکہ ہم اس طرف آئے ہی نہیں, ہم تو دین کی طرف زیادہ متوجہ ہی نہیں. ہم تو سکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس گھر آ گئے, وہی کتابیں انگلش کی کتابیں ہیں, ریاضی کی کتابیں ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں, رٹا مار لیے, ٹیوشن پہ چلے گئے پڑھ لیے. یہ چھوٹی چھوٹی معلومات ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ سکھا سکیں. اب میرا بچہ اسکول میں جاتا تھا, میں نے اس سے پوچھا بیٹا 14 اگست کو کیا ہوا, چھٹی تھی ان کی 14 اگست کی, تو میں نے ان سے پوچھا بھی 14 اگست کو ہوا کیا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں 14 اگست کو کیا ہوا تھا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. اسکول میں ٹیچر اتنا کچھ نہیں بتاتے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا, 11 ستمبر کو کیا ہوا تھا, قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے, علامہ اقبال کب پیدا ہوئے تھے, 12 ربیع الاول کا کیا مقصد ہوتا ہے, 27ویں رات کا کیا مقصد ہوتا ہے, معراج پہ گئے تھے وسلم, ان کے معلومات دیں بچوں کو. یہ ہم خود بھی تھوڑا کام کریں, اور اسکول میں بھی ٹیچروں کو بھی یہ کہیں کہ ان کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دیں. باقی میں نے رمضان سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میں ایک بچی کی شادی تھی, چٹا صاحب نے کہا تھا, تو میں نے 1 کیرٹ گولڈ کا ایک سیٹ کا کہا تھا. آج میں اپنی امانت لے کے آیا ہوں ان کے پاس, کیونکہ اب رمضان الحمدللہ ختم ہو رہا ہے, تو اب اس کے بعد پھر شادیاں ہیں, تو جن سے ہم نے وعدے کیے وہ ہم نے وعدے پورے بھی کرنے ہیں. تو وہ میں اپنی امانت ان تک پہنچانے آیا تھا, اور اسی سلسلے میں آپ دوستوں سے بھی ملاقات ہو گئی, آپ سے بھی ماشاءاللہ اچھا رابطہ ہو گیا. تو کل بھی ایک سوال پوچھا تھا میری شوکو جولر کے انہوں سے, وہ میں نے جو کیا تھا وہ میں الحمدللہ وہ انعام لے کے آیا ہوں ان کے لیے. اور آپ بھی اس میں تھوڑا سا نا سپورٹ کیا کریں. بچے یہ اس میں جو نا معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کسی بچے کو آپ اپریشیٹ کریں گے اس کو, تو اس کی خوشی جو ڈبل ہو جاتی ہے کہ واقعی میں نے اچھا سوال دیا, جواب دیا ہے, تو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں سارے دوست جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اگر کوئی آپ کو فیس بک پہ جیسے میری آواز پروگرام میں اگر کوئی صحیح جواب دیتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا کیا کریں, اس کے سپورٹ کیا کریں اس کو بھی. بے شک وہ آپ ہیں تو ہم آپ کو کریں گے, میں ہوں تو آپ مجھے کریں, اگر کوئی اور دوست ہے تو ہم اس دوست کو کریں گے, تو اس کا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. باقی ہم چٹھا صاحب کے ساتھ جو آپ اپنا رابطہ جو ہے نا جاری اور ساری رکھیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی جناب, تو یہ تھے شوکت جولرز کے آنر, ان سے بات ہوئی, انہوں نے جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھ چیز پر اتنا اعتماد کیا اور بتایا کہ جی ہمارے اسکولوں میں بچوں کو بتایا نہیں جاتا کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا, اور یہ حقیقت بات ہے. میں نے بھی ایک اسکول میں کسی بچے سے پوچھا کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا, تو کسی نے کہا جی قائد اعظم پیدا ہوا تھا. تو آپ بتائیں مجھے کہ اسکولوں میں یہ حالات ہیں بچوں کے. تو جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل جس بندے نے سوال کا درست جواب دیا تھا اس کے لیے جناب شوکت جولرز کی طرف سے یہ ایک گفٹ ہیمبر ہے جی, بڑا پیارا سا. اس کو کھولیں گے بعد میں, پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ پروگرام جو ہے اس میں ٹائم کم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جناب شوکت جولرز کی جانب سے ایک بچی کی شادی کے لیے اسپیشلی طور پہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جناب جو اس کی شادی کے لیے ہمیں نا کچھ
چیزیں چاہیے ان میں خاص طور پہ اگر آپ ظاہر سی بات ہے آپ جیولر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا جیولری کے حوالے سے کہ کیا چیز ضروری ہے. تو شوکت صاحب کی طرف سے شوکت جیولرز کی طرف سے ریاض شوکت صاحب نے اسپیشلی ہمارے لیے گفٹ جو ہے بچی کی شادی کے لیے یہ اناؤنس کیا تھا. آج وہ گفٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی. یہ ہے جناب وہ گفٹ اور جس بیٹی کی شادی ہے یہ جناب اس کے لیے اسپیشلی یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے شوکت جیولرز لکھا ہوا ہے اور ان کا یہ پیغام ہے. یہ ایک خوبصورت گفٹ جو ہے یہ بچی کی شادی کے لیے یہ گولڈ کا تو نہیں ہے لیکن 1 کیرٹ گولڈ کا ہے. اس کی مالیت بھی کافی زیادہ ہے. 15K اس کی مالیت بنتی ہے جناب اور یہ اس بیٹی کے لیے ہے جس کی شادی ہے. ظاہر سی بات ہے باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے بھائی کوئی کمانے والا نہیں ہے کوئی غریب ہے تو اس بچی کے جذبات تو ہیں نا جی کہ اس نے دلہن بننا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی بچی کی کسی بھی غریب گھرانے کی بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو جناب اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں کہ اس نے دلہن بننا ہے. ظاہر سی بات ہے شادی تو ایک دفعہ ہی ہوگی نا. تو یہ اللہ پاک جی یہ ان کا دیا گیا تحفہ اس کو جزائے خیر میں لکھے اور یہ قبول فرمائے اور جس بچی کی شادی کے لیے یہ اسپیشلی طور پر اناؤنس کیا گیا ہے اس بچی کو جناب یہ مبارک ہو. اور انشاءاللہ آج جناب ہم جو ہیں یہ تحفہ اس بیٹی کی امانت ہے اس کو پہنچا دیں گے جی اور پروگرام میری آواز کے توسط سے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے جناب. سبحان اللہ جی. دیکھیں جی کتنا پیارا کلام ہے جناب. اور شہباز احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی ماشاءاللہ کا میسیج ہے جی محمد طلحہ کی طرف سے. عدنان سلنگی صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا جناب بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اور طلحہ یاسین نے اللہ پاک قبول فرمائے کا میسیج کیا. ناصر نوید نے ہمیں جوائن کیا جناب. تمام دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جناب. جائیے گا کہیں نہیں سوال کا سلسلہ ہے جی سوال کریں گے آپ سے اور آپ نے دینا ہے اس کا جواب اور آپ بھی کسی قیمتی تحفے کے حقدار ہو سکتے ہیں جناب. بالکل جی. یہ واقعتاً ایسے ہے کہ جناب جو حضرت بلال نے جب اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی تو جب اذان دی تو پھر سورج طلوع ہوا جناب. پروگرام میری آواز میں بہت سارے دوست مجھ سے کچھ اچھے سوالات بھی کرتے ہیں کچھ نکیلے سوالات بھی کرتے ہیں کچھ ترش سوالات بھی کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اوپن ہے سب کے لیے آپ کوئی بھی بات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. محمد ارسلان کی طرف سے میسیج ہے جناب کہ آپ کس پارٹی سے ہیں. ویسے جی میں ویسے تو عمران خان کی پارٹی سے ہوں لیکن یہ ساری پارٹیاں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے دور میں کیا ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا تحریک انصاف کے دور میں کیا ہوا سب نے لوٹ کے کھایا. تو ویسے تو میں عمران خان کو لائک کرتا ہوں اس کی شخصیت کو لائک کرتا ہوں. تو جناب آپ تمام دوست جو بھی مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹی بازی نہیں ہے. یہ جو آج کا یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے نا جی پروگرام میری آواز اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. آپ تمام دوست اس میں شامل ہو سکتے ہیں جناب. تو آپ تمام دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام میں شامل ہوا کریں. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی آپ میرے دوست نہیں ہیں تو میں آپ کو شامل نہیں کرتا.
محمد ارسلان نے جی گڈ کا میسیج کیا ہے جناب، بہت شکریہ جی آپ کا۔ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام کو لائک کمنٹ اور شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ مخاطب ہو سکوں، بات کر سکوں۔ آپ بھی میرے ساتھ جو بھی چیز شیئر کرنا چاہیں، جو بھی بات شیئر کرنا چاہیں جناب، ویلکم ہے آپ تمام دوستوں کو۔ اور جی 10:40 ہو چکے ہیں، ہمارا جو پروگرام ہے، پروگرام میری آواز، اس میں مددگار پروگرام کا سیگمنٹ جو ہے اس کا ٹائم ہو چکا ہے جی۔ تو جناب ایسے گھرانے موجود ہے میرے پاس۔ کل بھی مجھے ایک ایسے گھرانے کا پتہ چلا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سے ایک بڑا جو ہے وہ نظام ہے جناب، ایک بڑا سسٹم ہے۔ اس بڑے سسٹم میں آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ تو جناب آپ تمام دوست جو بھی رانا ریاض صاحب، آپ مجھے دوسرے نمبر پہ کال کریں 0300 6720345۔ آپ کی کال آ رہی ہے میرے اس نمبر پہ، برائے مہربانی آپ مجھے دوسرے نمبر پہ کال کریں بھائی، 0300 6720345 پہ۔ تو جناب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، پروگرام میری آواز، اس میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک ایسی فیملی کہ جس کا مجھے پتہ چلا، بڑے بڑے گھر ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اس فیملی کا بھی گھر اس سیٹ اپ میں موجود ہے، اس علاقے میں موجود ہے۔ نہ میں اس فیملی کا نام بتاؤں گا آپ کو، نہ میں آپ کو اس علاقے کا نام بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو ان کے گھر کا احوال ضرور بتاؤں گا۔ ان کے بقول ان کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک کے یہ جو جتنے بھی روزے گزرے ہیں، 26 آج 27واں روزہ ہے، ہم نے پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ کھولا ہے۔ کوئی ہمارے گھر میں کوئی کسی طرح کا بھی کوئی فروٹ، کوئی روٹی، کوئی سالن کا انتظام نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں راشن ہی نہیں ہے جناب، ہمارے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے۔ تو جناب اس طرح کے جو گھرانے میرے سامنے آتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جی اس حوالے سے۔ آپ یقین کریں کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا کروں کہ ظاہر سی بات ہے میں بھی ایک غریب سا بندہ ہوں، ایک چھوٹا سا نظام سرکل میں چلا رہا ہوں، اور مددگار پروگرام کا جو سلسلہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کے تعاون سے ہم اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ مددگار پروگرام میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جس گھرانے کو بھی سپورٹ کرنا ہے وہ اس گھرانے تک وہ مدد پہنچ جاتی ہے۔ شاہد اقبال ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جناب فرحان اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دیر سے آئے ہیں یا شروع سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں، پہلا میرا جو سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر میرے اس پروگرام کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیا کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی میرے اس پروگرام کو آگے شیئر کر دیں۔ مددگار پروگرام کے حوالے سے 5 سے 7 گھرانے ایسے ہیں جن کو عید کے لیے راشن کی ضرورت ہے۔ تو کوئی بھی دوست اگر مدد کرنا چاہ رہا ہے تو کمنٹ میں آ جائے، اپنا موبائل نمبر لکھ دے، میں انشاءاللہ اس سے رابطہ کر لوں گا، اور جو بھی امداد آپ کی طرف سے ہوگی وہ اس گھرانے تک پہنچا دی جائے گی۔ یا اگر آپ اپنے ہاتھ سے دینا چاہ رہے ہیں تو ویلکم جناب، آپ کو بھی جناب ساتھ لے کے جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے آپ اس گھرانے کی مدد کر سکتے ہیں جناب۔ مددگار پروگرام کا جی یہ 5 منٹ کا سلسلہ ہوا مکمل۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی دوست ہیں، جو بھی فیملیز مجھے دیکھ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے آج کل فیملیز جو ہیں جناب وہ ساتھ ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو آپ تمام دوست جو بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر ان چیزوں کا جو ہے یہ احوال
اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں کہ آپ نے میرے اس پروگرام میں لازمی طور پر مددگار پروگرام کا جو حصہ بننا ہے۔ اور عثمان ارشد صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کے لیے ایک سوال، ایک جواب اور خوبصورت انعام پروگرام میری آواز میں سپانسر کیا جی۔ آج اللہ کے راضی ہونے کے لیے آپ لازمی طور پر جو ہے یہ مددگار پروگرام میں شامل ہوا کریں۔ اور سوال بھی کچھ اس طرح کا ہی ہے آج کا کہ جناب آپ ریڈی ہیں جی؟ سوال شروع کریں۔ اس کے علاوہ جناب پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست جو بھی اٹیچ ہیں، میں آپ سے جو بھی سوال کرتا ہوں اس میں کوئی پلان نہیں ہوتا، فوری طور پہ سوال ہوتا ہے، فوری طور پہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ ریاض شوکت صاحب کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے، عید تک ہم جو ہے وہ شوکت جیولرز کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور آج کا سوال بھی شوکت جیولرز کی جانب سے ہی ہے۔ آپ اپنے قیمتی تحائف، بچوں کی شادیوں کے لیے کوئی بھی گفٹ اگر اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں تو شوکت جیولرز کا انتخاب کریں۔ شوکت جیولرز آپ کو آپ کے لائف سٹائل کے مطابق جو ہے، آپ کے معاشی حالات کے مطابق آپ کو وہ تحفہ تیار کر کے دے گا جی۔ سونے کے زیورات بنانا چاہ رہے ہیں بچیوں کی شادیوں کے لیے یا کسی بھی فنکشن کے لیے کچھ بنانا چاہ رہے ہیں تو جناب لازمی طور پر آپ کر سکتے ہیں جناب شامل۔ تو جی آپ تمام دوستوں سے جناب آپ لازمی طور پر اس میں شامل ہوا کریں جناب۔ تو جی آج کا سوال ہے کہ سوال شروع کرتے ہیں جناب۔ تو سوال ہے جناب آج کا کہ شوکت جیولرز کی جانب سے یہ سوال ہے جی کون جواب دینا چاہ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو جناب آپ جو بھی دوست مجھے سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام میں شامل ہوا کریں۔ جی سوال ہے جی، نماز کے لغوی معنی کیا ہے؟ نماز کے لغوی مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب کیا ہے؟ الفاظی ہے نا، لغو ہے، بولنا ہے۔ نماز کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب دینے والے کو ایک خوبصورت انعام ملے گا شوکت جیولرز کی جانب سے۔ تو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے 1 2 3 جی۔ تو جناب آپ تمام دوست نماز کے لغوی معنی کیا ہیں جو جلدی جواب دے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا جی۔ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں جناب؟ کس کس کو آتا ہے جی؟ دین اسلام کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون بتاتا ہے جناب یہ لفظ جو ہے نماز، اس کا لغوی مطلب کیا ہے۔ تو جناب اگر ہم پوچھتے ہیں نا جی کہ پاکستان کا جو کرکٹر ہے یا پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن، اس کا نام بتائیں، تو سب نے آ جانا تھا سامنے۔ اگر ہم پوچھتے ہیں نا جی پاکستان کا سب سے بڑا سنگر کون سا ہے، تو جناب لائن لگ جانی تھی۔ اور اب ہم نے نماز کے بارے میں پوچھا ہے تو ابھی تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے جی؟ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے۔ اور جو بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، سوال کا دیں جواب کہ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں۔ ایک خوبصورت تحفہ ہے جی شوکت جیولرز کی جانب سے آپ کے لیے۔ کون دے رہا ہے جی جواب؟ ٹائم ہو رہا ہے جی، 1 منٹ جو گزر چکا ہے اور دوسرا منٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہے۔ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں جناب؟ سوال ہے جی شوکت جیولرز کی جانب سے اور ایک خوبصورت انعام ہے جناب۔ تو جی یہ ٹائم آدھا منٹ اور گزر گیا ہے جناب۔ یہ 2 منٹ کا ہمارا یہ سوال ہوتا ہے۔ جلدی جلدی سے بتائیں کس نے جواب دینا ہے اور کس کو پتہ ہے جی۔ 1 2 3 یہ سٹارٹ ہو گیا جی۔ یہ جناب منٹ سیکنڈ رہتے ہیں جناب 10۔ یہ 10 سیکنڈ میں آپ جلدی جلدی سے جواب دیں نماز کے لغوی معنی کیا ہیں جی۔ تو جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ شوکت جیولرز کی جانب سے ایک خوبصورت تحفہ تھا جناب آپ کے لیے، اور آپ نے نماز کے لغوی معنی بتانے تھے۔ تو جناب
شاہد اقبال ایڈوکیٹ صاحب کا کہنا ہے جی نماز کے لغوی معنی ہیں پرہیزگاری اور متقی ہونا. اور محمد اویس شریف صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اور محمد طلحہ نے جواب دیا جی اللہ سے تعلق ہے جی نماز کے لغوی معنی. تمام کا جواب غلط ہے. نماز کا لغوی مطلب ہے دعا، مانگنا، دعا کرنا، مانگنا. نماز کے لغوی معنی ہے دعا کرنا. تو جناب یہ سوال کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، اور شوکر جولرز کا جو قیمتی تحفہ ہے وہ جناب پڑا ہوا ہے جی ہمارے پاس. اور جناب یہ جی آپ کے لیے ایک اور سوال جی. محمد طارق نے ہمیں جوائن کیا جی. ایک اور سوال ہے جی. 3 سوال کروں گا، 3 میں سے جس کا جواب درست ہوا وہ انعام کا حقدار ہوگا. مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ بتائیں جناب. سوال ہے جی شوکت جولرز کی جانب سے ایک خوبصورت انعام شوکت جولرز کی طرف سے. وہ ایک بڑا انعام ہے جناب. شوکت صاحب تو بڑا انعام جو ہے وہ پروگرام میری آواز میں اناؤنس کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کون خوش نصیب ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے اور ہوتا ہے انعام کا حقدار جناب. تو سوال ہے جی مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں جی، جلدی بتائیں. ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے 1 2 3 گو. سٹارٹ ہے جی ٹائم سٹارٹ جی. تو 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور اس 2 منٹ میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اپنا مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے. جی جناب جلدی بتائیں جی، مقابلہ سخت ہے. تو جی دیکھتے ہیں کون ہے خوش نصیب کہ جو انعام کا بنے گا حقدار. مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے؟ یہ جی قرض ٹی وی چینل کی طرف سے لکھا گیا ہے جی دل دکھانا. تو پھر تو ساری قبر ہی بھر جائے گی یار دل دکھانے سے. بھائی یہ دل دکھانا، ہر بندہ کسی نہ کسی کا دل دکھا رہا ہے، تو پھر تو قبر تو بچھوؤں سے بھری ہوگی. تو یہ جانے انجانے میں بھی ہم کسی نہ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، کبھی عزیز و کرام میں سے، کبھی والدین میں سے کچھ ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ ہم دل دکھا دیتے ہیں. جی جلدی بتائیں جی. ٹائم ختم ہونے میں آدھا منٹ باقی ہے جناب. یہ 1.5 منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے جی. نماز میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ تو جی آپ بتائیں جلدی جلدی سے. ظاہر سی بات ہے ایک پر بہت پیارا انعام ہے آپ کے لیے. کوئی بھی اگر بتائے گا تو وہ انعام کا حقدار ہوگا جناب. تو آپ ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہیں اور کافی علم رکھنے والے لوگ ہیں. تو آپ تمام دوستوں جی شاہد اقبال صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ تو جناب سب سے پہلے جو جواب دیا ہے وہ قرض ٹی وی نے، جو غلط ہے جی. اور ٹائم ختم ہو گیا جی، اوور ہو گیا ٹائم پروگرام کا. 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں جی سوال کے. اور محمد طلحہ کی طرف سے جواب آیا جی گالی گلوچ دینا. اور جناب محمد ارسلان کی طرف سے جواب آیا جی جھوٹ بولنا. تو جناب درست جواب ہے جی کہ مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں بچھو پیدا ہوتا ہے. تو جی یہ ہے گالی دینا. تو جناب محمد طلحہ پھر ونر ہیں، کل بھی ونر تھے، آج پھر ونر ہیں. گالی گلوچ دینے سے جو ہے وہ قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے. جھوٹ بولنے سے اگر بچھو پیدا ہوتا تو ہمارے حکمران سارے جو ہیں ان کے سر سے پاؤں تک بچھو ہی بچھو ہوتے، کیونکہ انہوں نے کبھی سچ ہی نہیں بولا. تو محمد اللہ کو مبارک ہو جی. آج کا بھی گفٹ، کل بھی یہ ونر رہے ہیں گفٹ کے، آج بھی ونر ہے. وہ نا پچھلے دنوں علی حیدر سلطان بھی مسلسل 2 دفعہ انعامات جیت چکے ہیں. تو مسلسل 2 دفعہ ریاض شوکت صاحب بھی انعامات جیت چکے ہیں، اور مسلسل 2 دفعہ ہی محمد طلحہ بھی انعام جیت چکے ہیں جناب. آج کا بھی جو سوال ہے اس کے ونر محمد طلحہ ہیں جی.
تو آپ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو مبارک ہو جی. محمد طلحہ کو دوسرا انعام ریاض شوکت کی طرف سے, شوکت جیولرز کی جانب سے. ہمارا آج کا جو پروگرام ہے جناب, پروگرام میری آواز, اس میں آپ تمام دوست جو سوالات کے سلسلوں میں شامل ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم اس کو بڑے پلان کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے, ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی, محمد کا پیارا نواسا. سبحان اللہ جی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کلام بولا جا رہا جی. وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی جناب. تو یہ بڑا ایک پیغام ہے جی آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے. تو جناب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سلسلہ شروع کر رہے ہیں جی کال کا. تو جی کون کون مجھے کال کرے گا, تو جو بھی دوست کال کرنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائیں سامنے. پروگرام میری آواز میں آپ جو بھی دوست مجھے کال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی لائیو کال واٹس ایپ پہ آپ نے مجھے کال کرنا ہے 0300-6720345 پہ. آپ مجھے کال کریں گے اور آپ کی کال کو شامل کیا جائے گا جناب پروگرام میری آواز میں. تو جناب 0300-6720345 پہ آپ مجھے کال کریں گے. چودھری علی نے جی ہمیں جوائن کیا جناب, بہت شکریہ. اور جی یہ کال کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارا, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام کے لیے, پروگرام میری آواز میں. آپ نے واٹس ایپ کال کرنی ہے ہمیں, اور آپ کی کال لائیو اپنے پروگرام میں ہم انشاءاللہ شامل کریں گے جناب. تو آپ تمام دوست جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے پروگرام کو لازمی لائک کمنٹ اور شیئر کیا کریں. آپ کے شیئر کرنے سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ بھی ملتا ہے جناب. تو آپ تمام دوست جو بھی مجھے کال کرنا چاہ رہے ہیں آپ آ جائیں جناب سامنے, اور 0300-6720345 پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. 0367 تے ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਓਪਨ ਸਪੀਕਰ ਓਪਨ ਵਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਗੱਪਸ਼ਪ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ. ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0367 ਤੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਲਹਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਨਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ. ਤੇ जनाब प्रोग्राम मेरी आवाज़ में रियाज शौकत साहब हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कॉल के साथ अटैच हैं जनाब, तो उनसे करते हैं बात. जी अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. रियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से पहुंच गए हैं अपनी शॉप पे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए. चलें जी माशाल्लाह जी. ये आज का जो सवाल है जनाब ये फिर मोहम्मद तलहा ने विन किया है जी, कि कब्र में कौन सा ऐसा मजाक है जो करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है. तो जनाब किसी ने कहा जी झूठ बोलने से, किसी ने कहा जी दिल दुखाने से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, वो सारा ऐड है, रिकॉर्ड मौजूद है. तो मोहम्मद तलहा की तरफ से मैसेज का जवाब आया जी. दूसरा सवाल किया था, पहला सबका गलत हुआ, दूसरे सवाल में जवाब दिया जनाब कि मजाक कब्र में मजाक के करने का जो बिच्छू पैदा होगा वो है जनाब गाली देना, गाली गलौज करना. तो इनाम के हकदार ठहरे. तलहा साहब को अप्रिशिएट करते हैं, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे सुलझे और सोबर बच्चे हैं. तो हम उसकी इस काबिलियत को अप्रिशिएट करेंगे और इसको बेहतरीन तरह की इनाम देंगे ताकि वो और दिलजोई से पढ़े और एक चीज की मालूमात अपने आप में खुद रखे, ताकि हम सवाल करें तो सबसे पहले हमें ये बच्चा जवाब देगा तो हमें ज्यादा खुशी होगी. दूसरे दोस्त भी देंगे, लेकिन जिसका जवाब सही होगा, तुक्के नहीं, जिसका जवाब सही होगा हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और मैं उसको खुसूसी दावत भी दूंगा अपनी तरफ से. जी बहुत बहुत शुक्रिया. असल में मैं पिछले प्रोग्राम का हवाला भी दे चुका हूँ कि इससे पहले अली हैदर सुल्तान साहब मुसलसल 2 दफ़ा जीत चुके हैं इनाम ना जी, और इसके अलावा रियाज शौकत साहब भी मुसलसल 2 दफ़ा इनाम जीत चुके हैं जनाब.
اور بس اس دفعہ آپ جیسے بھائیوں سے ہم نے سیکھا ہوا ہے تو ہم سمجھ کے سیکھ کے جو ہمیں معلومات آپ لوگوں نے دی ہوتی ہے وہی ہم استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جواب صحیح ہو جاتا ہے. سر ہمارے پروگرام میں تو وہی شامل ہوگا نا جی. کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور سیکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ٹائم گزاریں تو ہمیں اور سیکھنے کا موقع ملے گا. تو باقی سب دوستوں کو بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس چیز کی ذرا نا ایکٹیویٹی رکھا کریں. اب تو ہر چیز ہے, سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, اس میں ہر قسم کی معلومات آ جاتی ہے. تو اس کو پڑھیں گے تو الحمدللہ ہم نے کون سا دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, لیکن کم از کم اتنا ہم ایکٹیو ہو جائیں گے. ہمیں کوئی بھی بندہ کوئی سوال چھوٹا موٹا پوچھے تو ہم جواب غلط صحیح نہ دے سکے نا تو غلط بھی نہ دیں, نزدیک لازمی پہنچ جائیں انشاءاللہ جی, انشاءاللہ جی. اور یہ محمد طلحہ کا جو بھی جواب ہے اس سے باقی لوگوں کا بھی نالج بڑھا ہوگا. دیکھیے وہی نا کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ چیز ہوتی ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہم مزاج میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں, لیکن اب ہم آگے سے کنٹرول کریں گے کیونکہ ہماری قبروں میں ویسے بہت بچھو ہو گئے ہوں گے تاکہ اب آگے ہمارے لیے پیدا نہ ہو. وہ کسی دوست کا جواب آیا تھا کہ جی کسی کا دل دکھانے سے جو ہے نا وہ قبر میں بچھو پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر تو سب کی قبریں بڑی بھری ہوں گی, ہر بندہ کسی نہ کسی کا دل دکھاتا ہے جی. سارے ایک دوسرے سے دکھی ہیں جی. ہاں جی. اور کسی اور دوست نے جواب دیا جی کہ جناب جھوٹ بولنے سے قبر میں بچھو پیدا ہوں گے. تو میں نے کہا جی سارے سیاستدان پھر تو سر سے پاؤں تک بچھو میں غرق ہوں گے. سر یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بچھو ہی بنیں گی. ہم جھوٹ بولتے ہیں, گالی دیتے ہیں, ہم سود کھاتے ہیں, ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, ہم نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, حرام خوری کرتے ہیں, یہ ساری ہمارے لیے قبر کے عذاب ہی عذاب ہے. سارے ہمارے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف یہ گالی دیں گے تو ہمارے لیے بچھو پیدا ہوگا. وہ کتنے عذاب ہے, والدین کو ماں باپ کا دل دکھانا, ان کی بات نہ ماننا, ان کو دھتکارنا, ان کو پیار سے نہیں دیکھنا, یہ سارے کیا ہے, یہ قبر کے عذاب ہی ہمارے لیے. جی بہت شکریہ جناب, آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو, اللہ حافظ. یہ جی پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست میرے ساتھ اٹیچ ہیں جی. محد اویس شریف صاحب نے محمد ہے یا محد ہے, اویس شریف صاحب نے ماشاءاللہ گڈ ورک کا میسیج کیا جی. شاہد اقبال ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے اوکے کا میسیج جی. شاہد صاحب نے ایک اور میسیج کیا جس میں لکھا ہے یاسین بھائی زبردست پروگرام ہے آپ کا. جناب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ تقویت ملتی ہے. اور ہمیں اور زیادہ حوصلہ تب ملتا ہے جب آپ تمام دوست میرے اس پروگرام کو آگے شیئر کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں. تو جناب آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس پروگرام میں لازمی طور پر شامل ہوا کریں. روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اور میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے صادق آباد کا پروگرام ہے, رحیم یار خان خانپور اور لیاقت پور کا پروگرام ہے, ضلع رحیم یار خان کا یہ پہلا پروگرام ہے جس کو مسلسل چلتے ہوئے لائیو چلتے ہوئے جناب پورے 9 مہینے ہو چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. پچھلی گرمیوں میں میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا, پھر آئیں سردیاں, اب پھر گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور میرے ماتھے پہ پسینہ بڑا آتا ہے جناب. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی ٹنڈ پہ بڑا پسینہ آتا ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے گرمی ہے, یہاں میں پنکھا چلاؤں گا تو آواز گونجے گی, اے سی لگاؤں گا تو بل بہت آئے گا. بہرحال میرے پاس نہ اے سی لینے کے پیسے ہیں نہ بجلی کا بل بھرنے کے پیسے ہیں. تو اگر کوئی آپ میں سے مخیر حضرات میرے ساتھ اس طرح کا کوئی تعاون رکھیں تو جناب میں پھر یہاں کچھ چھوٹا موٹا اے سی کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں جناب. پروگرام میری آواز کا وقت جناب ختم ہوا چاہتا ہے. آواز اور تصویر کا جو آپ کا اور میرا رشتہ ہے یہ آج کے دن کے لیے اختتام پذیر ہوتا ہے. کل کے لیے اسپیشلی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے ایک اور پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ.